बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और सबसे पहले तो आज तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानी और मुश्किलों का हल जो है वो इसी में है। और आज के दिन जो है इज्तिमाई दुआ करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें, क्योंकि हमारा जो मुल्क है इस टाइम वो बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। और इसी के साथ जो है साथ साथ सदका भी दिया करें, क्योंकि हमारी जो मुश्किलात हैं, जो कभी हम आफात आ सकती हैं, बलाएँ आ सकती हैं, वो सिर्फ सदक़े से ही टल सकती हैं। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर मोहम्मद हयात साहब, जो कि सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ साउथ पंजाब से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज हम इनसे बात करेंगे, एक तो हेल्थ के हवाले से भी बात होगी, इस टाइम जो है क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं सेहत के हवाले से। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। सर, क्या हालचाल हैं आप यहाँ पर? सबसे पहले तो आपके एक जर्नी के हवाले से भी जानेंगे और फिर आप जनूबी पंजाब को देख रहे हैं, सेहत के हवाले से क्या कहेंगे? जी मैम, ऐसे है कि मैं आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, then I did my master in psychology and LLB from the Punjab University. Then I did join this service, and now I'm here from last four months, and I'm seeing the primary and secondary health Punjab. तो इस हवाले से ये कि इससे पहले मैं सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब था, और उससे पहले मैं मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्रेटरी सेटलमेंट एंड कंसोलिडेशन रेवेन्यू जो होता है उसमें था। तो यहाँ जब मैंने आके काम शुरू किया है तो यहाँ चूँकि साउथ एक उससे डिफरेंट टेरेन है, और यहाँ ये है कि हमारे जो साउथ के मामलात हैं और इश्यूज़ हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं सेंट्रल और उस पंजाब से। तो यहाँ की चूँकि आप जैसे आपको नॉलेज है कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो आलमोस्ट पंजाब की जो है वो 32 या 33% है, लेकिन यहाँ का जो एरिया है साउथ पंजाब का वो ऑलमोस्ट 50% है। तो उस हवाले से देखें तो ये बहुत बड़ा एरिया है, और इसमें ये 3 हमारे डिवीज़न हैं, जैसे डीजी खान है, मुल्तान है और बहवलपुर है, और इसमें हमारे 11 जो है अजला हैं। उसमें 2 अजला और भी ऐड हुए हैं, कोट अद्दू और तौसा। अच्छा। लेकिन वो अभी चूँकि जो फाइनल स्टेजेस में नहीं है, उनकी अभी चल रही है प्रोसेस जो है। लेकिन इस वक्त जो है हमारे 11 अजला हैं, जिनमें हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो है वो काम कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स। और हमारे हॉस्पिटल्स की जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ऐसे है कि ऑलमोस्ट हमारे 1408 फैसिलिटीज़ हैं जो इसकी हैं हेल्थ की साउथ पंजाब की, और उसमें हमारे तकरीबन कोई 8,500 हमारे बेड्स हैं, जो जिस पे जितनी हमारे साउथ के लोग हैं उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो उसके हवाले से। बाकी हमारे जो हम डील करते हैं वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के हवाले से, वो उसमें ये आता है कि हमारी डिस्पेंसरीज आती हैं, हमारे जो सिविल हॉस्पिटल छोटे होते हैं वो आते हैं, फिर हमारे BHUs आते हैं, फिर THQs आते हैं, RHCs आते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स आते हैं, और उसके बाद हमारे DHQs आते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारी जो है हेल्थ के हवाले से जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, और इन पर हम मुख्तलिफ जो है स्टेप बाय स्टेप जिस तरह का हॉस्पिटल है, जिस ग्रेड का है या जिस स्केल के उसका काम है, तो वो बुनियादी सतह पे बेसिकली प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ही जो है हेल्थ के हवाले से फैसिलिटीज़ जो है वो दे रहा है। अच्छा सर, वैसे देखा जाए तो ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पर हमारे क्योंकि सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल भी रहते हैं, फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो हमें अभी जो हम देख रहे हैं सूरत हाल वो यही है कि कहीं आपको मेडिसिन नहीं मिल रही, कहीं आपको जो है डॉक्टर्स मुहैया नहीं होते। अगर हम देही इलाकों में जाएँ तो वहाँ पर हमें उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर हम बात करें एमरजेंसी की जो सूरत हाल देखी जाती है वहाँ पर एमरजेंसी की नहीं है, क्योंकि हम सारा देखते हैं कि जो सारा बर्डन आ जाता है ना वो एक निश्तर पे आ जाता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि यहाँ पर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कहीं देही इलाकों में जाएं या शहर से थोड़ा हट जाएं तो वहाँ आपको ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी मुश्किल से दस्तयाब हैं। इसके हवाले से आप लोग क्या काम कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? ये आप सही कह रहे हैं। ऐसे
ہے, ایسے نظر آتا ہے. کیونکہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں آپ کو یا تو جانور بندھے ہوئے نظر آئیں گے یا آپ کو کوئی اس طرح کی یہ دیکھیں گے سر, اس پہ تو کسی حد تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں بہت ساری انوملیز ہوتی ہیں, لیکن گورنمنٹ آف پنجاب جو اب جس طرح سے کام کر رہی ہے, اور پہلے نو ڈاؤٹ کہ جو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نیچے لیول پہ تھا, وہ اس میں کافی کمپلیکیشنز تھیں اور بہت سارے ایشوز تھے, لیکن اب گورنمنٹ نے اس پہ بہت فوکس کیا ہے, اور پچھلے کوئی چند سال سے یہ کافی امپرومنٹ ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں امپرومنٹ نہیں ہوئی, جو پہلے ہوتا تھا پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ اس سے اب بہت بہتر ہے. اس طرح یہ ہے کہ ظاہر ہے اب جو ایک ڈسپینسری ہوتی ہے تو اس میں فیسلٹیز بھی اس حساب سے ہوں گی, اب اس لیول کی تو نہیں ہوں گی. جس طرح بی ایچ یو ہے تو بی ایچ یو میں بیسک فیسلٹیز ہوتی ہیں کہ وہاں آپ کا ای سی جی ہو جائے, آپ کا کوئی ایم او, یا اس میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, چاہے وہ ایم او ہو یا ڈبلیو ایم او, اور اس کے ساتھ ایل ایچ وی ہوتی ہے, لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں, اور چند ایک اور لوگ ہوتے ہیں جو اسسٹ کرتے ہیں. لیکن وہاں بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ کوئی ڈیلیوری کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ وہاں ڈیل ہوتے ہیں, یا کوئی چھوٹا جو کوئی بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, مائنر کمپلیکیشن, وہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی وہاں کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ پہ جاتا ہے اور اس میں اگر کوئی زیادہ کوئی ایشو ہے تو وہ اس کو ریفر پھر اس سے اگلا ہاسپٹل ہوتا ہے آر ایچ سی, رورل ہیلتھ سینٹر. تو رورل ہیلتھ سینٹر میں اب جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس کو 24/7 ہے, اور اس میں ایک جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ شام کے ٹائم بھی, ایوننگ بھی اور نائٹ میں بھی وہ ڈیوٹی کرتا ہے, لیکن اس میں ڈبلیو ایم او بھی ہوتی ہے. اور بعض ہمارے رورل ہیلتھ سینٹر ایسے ہیں جہاں کے ٹراما سینٹر اور ایمرجنسی بھی وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے, تو اس سے اب کافی امپرومنٹ ہو رہی ہے. پہلے دیکھیں تو پہلے بہت زیادہ ایشوز تھے, لیکن اب کافی حد تک ان چیزوں میں جو ہے نا بہتری آ رہی ہے. اور جہاں تک میڈیسن اور اکوپمنٹس کا تعلق ہے تو وہ بھی بہت زیادہ اب کافی بہتر ہے پہلے سے, کیونکہ یہ جو میڈیسنز ہوتی ہیں نا جو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, وہ ایک اسپیسیفک جو ایک گورنمنٹ کا کرائٹیریا ہے وہ ڈیٹیل سے پاس ہوتی ہیں, اس میں جو کمپنیاں اس کوالیفائی کرتی ہیں تو ان کی آتی ہیں, اور گورنمنٹ نے اپنے ظاہر فائنانسز کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی میڈیسن جو ہے وہاں پرووائڈ کی جانی ہے. اور وہ باقاعدہ ہمارا ایک سسٹم ہے کہ جہاں بھی بی ایچ یو ہے یا ٹی ایچ یو جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہ باقاعدہ اس پہ ہمارے جو الیکٹرانک سسٹم ہے اس میں وہ اپگریڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ میڈیسنز ہیں اور یہ پیشنٹس آئے ہیں اور اتنے پیشنٹس ڈیل ہوئے ہیں, تو ان کا ڈیٹا باقاعدہ ہمارا ایک ہزڈو ایک سسٹم ہے تو آن لائن, تو اس پہ ساری چیزیں جو ہیں اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ کتنے پیشنٹس جو ہیں کسی بیسک ہیلتھ یونٹ پہ گئے ہیں اور ان کو کیا کیا میڈیسن ہیں اور ان کو کیا ایشوز تھے. اور اگر کوئی اکوپمنٹ خراب ہوتا ہے تو وہ جو وہاں کا ڈاکٹر ہے یا آر ایچ سی کا ہے تو وہ فوراً جو ہے اس پہ اپنا وہ میسج کرتے ہیں اور اس کو ان سے رسپانس آتا ہے. تو یہ اکوپمنٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے باقاعدہ ایک ہم نے کمپنی ایک اس کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, تو وہ ورک ہے وہ ان چیزوں کو جو ہمارے اکوپمنٹس ہیں ان کو دیکھتی ہے. لیکن میڈیسن کے حوالے سے اب وہ شکایات نہیں ہیں جو پہلے تھیں, کیونکہ میڈیسن کی تو ہم تو نشتر سے بھی دیکھیں, نشتر ایک بڑا ہاسپٹل ہے تو نشتر میں بھی ہم لوگ ابھی تک دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی میڈیسن کے حوالے سے جس طرح شوگر کے جو پیشنٹس ہیں انسولین کے حوالے سے بھی ابھی تک ان کو اس طریقے سے انسولین پرووائڈ نہیں کی جاتی. یہ بھی بڑے مسئلے ہیں نا ہمارے یہاں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس میں یہ ہے کہ انسولین جو ہے نا وہ ہمارے جو ایمرجنسی میں لوگ آتے ہیں نا ان کو تو ظاہر ہے پرووائڈ کی جاتی ہے. یہ جتنی بھی باقی بھی ویکسینز ہیں جیسے ہماری ریبیز کی ہے یا اسنیکس بائٹنگ کی ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ پہ ہم خود بھی جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں آر ایچ سی میں جاتے ہیں, ٹی ایچ کیو میں جاتے ہیں, ڈی ایچ کیو میں جیون جاتے ہیں, تو وہاں سارا ہماری کولڈ چین ہوتی ہے جہاں یہ ساری چیزیں پرزرو, چونکہ یہ ویکسینز جو ہیں وہ ویسے نہیں رہ سکتی تو ان کے رکھنے کے لیے بھی ایک الگ سسٹم ہوتا ہے. تو وہ ہم اس کو بہت یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا نشتر کی آپ بات کر رہے ہیں یا ٹیچنگ ہاسپٹلس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ میں نہیں ہے, وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ ایک الگ سسٹم ہے. ان کا ٹیچنگ ہاسپٹلز جو ہیں جتنے وہ آلموسٹ آپ ساؤتھ کے یہ سمجھیں کہ کوئی 8 یونٹس ہیں جو فیسلٹیز ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں ہیں, لیکن پرائمری اینڈ سیکنڈری میں یہ جو ہیں آلموسٹ 1500 کے قریب ہاسپٹلس ہیں. اور اس میں ہمارے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں ڈیٹیلز بھی ہیں, دو ہماری اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ ڈیٹیلز ہیں, ڈرگ ٹیسٹنگ لیبز ہیں. جس طرح آپ میڈیسن کی بات کر رہی ہیں تو وہ میڈیسن جتنی کمپنیز کی ہم لیتے ہیں پھر ان کو ان کے سیمپلز ہم لیتے ہیں, تو وہ سیمپلز لے کے ہم ادھر اپنی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبز میں بھیجتے ہیں. اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبز جو ہے وہ ایک ملتان میں ہے, ایک بہاولپور میں ہے,
تو وہ ان کو باقاعدہ ان کے سیمپلز جو ہیں جو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے اور پورا جو ورڈ کا ہے تو یہ ہماری جو ڈیٹیلز دونوں ہیں یہ ورڈ اسٹینڈرڈ کی ہیں، یہ اس سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، مزید بھی آپ سے جانتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے روہی کے رپورٹر وسیم شہزاد. السلام علیکم. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ وسیم؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹیمپر شو میں آپ کو. اچھا وسیم سے جانیں گے، ان کی بیٹ کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ اس ٹائم جو ہے جس بیٹ پہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی ان کی کافی ایکٹیویٹیز جاری و ساری ہیں، تو وہ بھی جانیں گے. وسیم، کیا صورتحال ہے اس ٹائم؟ گرمی بہت شدید ہے. گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے، لیکن اس تمام اثناء کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کمنگ ڈیز کے اندر ہمیں اچھا موسم جو ہے وہ ملنے والا ہے، اور ہماری جو عید ہوگی وہ بڑی ہی ٹھنڈی ہوگی. اور عید کے تینوں دنوں کے اوپر جو اگر موسم کی بات کرتے چلے تو موسم جو ہے وہ ابرآلود بھی رہے گا اور ٹھنڈا بھی رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کرتے چلے اس وقت جو مویشی منڈی کی صورتحال ہے تو وہاں پر ملتان میں 2 کیمپ جو ہیں وہ بنیادی لگائی گئی ہیں، 2 مویشی منڈیاں، ایک سامورانہ میں ہے اور دوسری جسونت گڑھ میں ہے. شہریوں کا گلہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت اس بار جو ہے وہ زیادہ ہے، اور جانوروں کے ریٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن سنت ابراہیمی کی ادائیگی تو کرنی ہے، لیکن اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہر شخص جو ہے وہ وہاں سے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر سہولیات کی بات کرتے چلے تو فرسٹ ٹائم فیملی کوریڈور جو ہے وہ مویشی منڈیوں میں بنایا جا رہا ہے، جس میں فیملیز جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آ کے جانور وغیرہ کو جو ہے وہ خرید سکتی ہیں. وہاں پہ انوائرمنٹ جو ہے وہ فرینڈلی رکھا جا رہا ہے تاکہ فیملیز اور بچے جو ہے وہ مویشی منڈیوں کا رخ کر سکیں. مہنگائی کا جیسے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ایفیکٹ ہو رہا ہے، تو ظاہری بات ہے جہاں مویشی منڈی کی بات کرتے چلے وہاں نارمل بندے کی جو زندگی ہے وہ بھی کسی حد تک متاثر ہو رہی ہے. ہمارے روز جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جنوبی پنجاب بھر کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے واقعات جو ہے مہنگائی کے پیش نظر جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں. اور جس طرح شارٹیج کی میڈیسنز کی بات ہو رہی تھی تو پاکستان میں ابھی تک کوئی اس طرح کا جو پلانٹ ہے وہ موجود نہیں ہے جہاں پہ ہم خام مال کو پروڈیوس کر سکیں. ہم صرف کچھ فارمولاز کو جو ہے خام مال کو مکس کرتے ہیں اور اس سے ایک دوائی جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے. اب کیونکہ LC بند ہے اور کراچی کے اندر جو ہے وہ کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں اور ایک خاص عرصے سے یہ ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ خام مال جو ہے وہ عام لوگوں تک جو ہے وہ دستیاب نہیں ہو پا رہا. کچھ LCs ہم نے کھولی جس کے اندر ہمارے پاس میڈیسن اور گراسری اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود تھیں، لیکن اس سے بھی وہ شارٹیج جو ہے وہ کسی حد تک مال بننے کی پوری نہیں ہو پا رہی. اب اس سے ایک بینیفٹ تو یہ ہو گیا کہ اگر جو بھی انویسٹر جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے کسی مال کو، تو اب جتنی مہنگی وہ پڑ چکی ہے کیونکہ ڈالر کے مقابلے میں اگر ہم بات کرتے چلے پاکستانی روپے کی تو اس کی قدر دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور جس طرح ریسنٹلی یہ بڑھ رہا ہے تو وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہو گیا. کاسٹلی ہونے کی وجہ سے اب جو بڑے انویسٹر تھے انہوں نے یہاں پر اپنے پلانٹ لگانے کا سوچا، لیکن اس وقت کی کرنٹ سچویشن کے اندر بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ واپس جا چکی ہیں، کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے کنٹری کے اندر، کچھ جو ہے وہ اس طرح کا جو بڑا ڈونر ہے یا بڑا جو انویسٹر ہے وہ اب انویسٹمنٹ کرتے ہوئے پاکستان میں کچھ سوچ رہا ہے. یہ تمام عوامل جو ہے اس سب کے پیچھے جو ہے وہ ڈالر کی اونچی اڑان اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور استحکام نہ ہونے کے باعث جو یہ چیزیں جنریٹ ہو رہی ہیں. باقی ہیلتھ سیکٹریٹ اپنا جنوبی پنجاب کا بہترین کردار ادا کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر لیں ایجوکیشن سیکٹریٹ کی تو ایجوکیشن سیکٹریٹ میں بھی ہائر ایجوکیشن میں اور اسکول ایجوکیشن میں دونوں میں کچھ نئے پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ کیے گئے ہیں. دیواری افتخار ہائر ایجوکیشن کا بہت اچھا پروجیکٹ ہے جس کے اندر ایسے کالجز جن سے فارغ التحصیل بچے کسی مایا ناز جو ہے وہ نمائندہ بنتے ہیں یا کسی ایسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں جو ادارے کے لیے فخر ہو، تو ادارہ ان کی تصویر کو جو ہے وہ کالج کے اندر جو ہے وہ چسپاں کر رہا ہے، جس پہ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس سے جو ہے وہ انفارمیشن بھی حاصل کر سکیں اور ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں. تو یہ وال آف پرائڈ کا کانسیپٹ جو ہے سیکٹری الطاف بلوٹ صاحب کا ہے جو اس کو لے کر چل رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے فرسٹ ٹائم جو ہے کالجز کے اندر ڈیجیٹل لیبز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں کیونکہ دنیا گلوبل ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی اگر میں اسکول کی بات کرتا چلوں تو رانا سلیم صاحب جو ہیں وہ اسکول ہے جو ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، سیکٹری ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈر جو اس وقت اسکول ہے وہ ورلڈ وائڈ آئیڈیا جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے. اس کا انیشیٹ تو ہے ملتان سے ہوا تھا، لیکن اب جو ہے وہ لاہور کے اندر جو ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے جو ہے وہ صبح نو اسکول کا آغاز کیا گیا. ایسے بچے کہ جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اور کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہیں اور ملازمت ہیں کر رہے ہیں, تو اس صورتحال کے اندر اسکولوں کے اندر ایک مخصوص ٹائم جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے کہ وہ بچے صبح 6 بجے اسکول کو جوائن کرتے ہیں اور تقریباً 8-9 بجے تک اسکول رہتے ہیں, جس کے بعد وہ بچے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں. کچھ کلاسز جو ہے وہ شام کو آغاز کیا گیا ہے کہ 5 بجے کے بعد جب ان کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ یہاں آنے کے بعد جو ہے کچھ سیکھ سکیں. موسمیاتی تبدیلیوں پر بات کرتے چلیں تو گرین بک کا کنسیپٹ ڈاکٹر احتشام انور صاحب کا تھا اور آج کل کمشنر ہیں بھاولپور کے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا کام ہوا اور وہ بھی آئیڈیا بڑا زبردست تھا کیونکہ ہم نے ریسنٹلی ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سیلاب کو بھگتا ہے اور ہم نے ایک خطیر نقصان جو ہے وہ اٹھایا. تو بچوں کو یہ شعور دینا کہ بنیادی طور پہ ہی کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں جانیں اور پودوں پتوں اور درختوں کی جو اہمیت ہے وہ اس حوالے سے جان سکیں, کیونکہ پاکستان میں عموماً ہونا تو 25% جنگلات چاہیے تھے, لیکن اس وقت 4% کے اوپر جو ہے ہم ریلائی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اگر صرف سراؤنڈنگ کی بات کرتے چلیں جنوبی پنجاب میں ملتان کی, تو بوسن روڈ کا ٹمپریچر آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے کس طریقے سے بے دردی سے جنگلات کو ختم کیا اور وہاں پر کنکریٹ بچھا دی, جس کی وجہ سے اب ہم جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ گرم جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں. اور ابھی تو ملتان کے جو ٹمپریچر کی بات کر لیں, کل تو ویسے بھی سال کا جو دن تھا وہ ویسے ہی بہت برانیہ جو ہے 14 آورس تھا اور بہت شدید گرمی تھی. مطلب آپ یہ دیکھیں ٹمپریچر جو ہے وہ 43-44 پہ جب گیا, لیکن آپ فیل اس کا 55 تک گیا, فیل 55 تک گیا. تو مطلب اتنی شدید گرمی. اور آج بھی میں کہہ رہی ہوں ہوا تو چل رہی ہے, لیکن ہوا کے چلنے کا ہم لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہ کوئی موسم میں جو ہے وہ آپ کو اس میں بہتری نظر آئے گی. تھوڑا سا گرمی کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ. ہم جتنا بھی ٹیکنالوجی میں چیزوں میں آگے چلے جائیں ہمیں پھر بھی جو ہے وہ دوبارہ پیچھے آنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے کہ ہمیں مٹی کے برتنوں کے ریسٹورنٹ نظر آ رہے ہوں گے کہ جہاں پہ اسی طریقے سے اس پیالوں میں پانی پیا جا رہا ہے, یا جنگلات اگانے کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ خیال آئے گا 8 سے 10 سال بعد. یہ دنیا جو ہے اب اس کے اوپر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سوچ رہی ہے اور باقی جو پروجیکٹ سارے چل رہے ہیں. دیکھیں آپ جب نیچر کو ڈسٹرب کریں گے تو نیچر نے اپنا یہی بات ہے, ہم نے بہت زیادہ نیچر کو ڈسٹرب کیا. اور اب دیکھیں جس طریقے سے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں, جس طریقے سے ہمارے عام ہمارے جو ہے یہ مشہور زمانہ ہماری اس حوالے سے جو ہے یہ وہ بھی رہا, لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی پیداوار کے اندر جو ہے وہ کمی جو ہے وہ واضح دیکھی جا رہی ہے. کاٹن کی بات کر لیتے ہیں تو کاٹن کے اوپر کافی ورک جو ہے وہ سیکٹری حضرات جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور مختلف سیکٹریز کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں. ہر ڈویژن کے اندر ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب اس کو خود جو ہے دیکھ رہے ہیں. افتخار سہو صاحب جو ہیں وہ پنجاب سے دیکھ رہے ہیں. سی ایم صاحب کی بھی اس حوالے سے کافی جو ہے انسٹرکشن ہیں کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے وہ کس طریقے سے معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں, کیونکہ جنوبی پنجاب کی اگر بات کرتے ہیں پنجاب کا 94% تقریباً جو ہے وہ ہم جنوبی پنجاب سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی اثناء کے اندر اگر ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ایکسپورٹ کر کے ہم ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور بہت اچھی بات ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ اس ٹائم فوکس ہیں کاٹن کے اوپر, اور ہوپس ہو کہ کمنگ ڈیز کے اندر ہم اس کے بیٹر ریزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ. جی بالکل, ابھی تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں جتنا اچھا ہو, خوشحالی آئے, ترقی ہو, بہتری ہو, تو تبھی سسٹم بھی آگے چل سکتا ہے نا. اچھا جی, جس طرح صحت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, سیکنڈری اور پرائمری ہیلتھ کے حوالے سے, سر جو وہاں کے ملازمین ہیں, وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ان لوگوں کو کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. یہ ایسے ہے کہ جو ہمارا پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ ہے جنوبی پنجاب, اس میں جو گورنمنٹ کے رولز آف بزنس ہیں اور اس کے حوالے سے جیسے یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے انہوں نے اس کو کیا ہے, ڈیوالو کیا ہے چیزیں, تو 1 گریڈ سے لے کے 18 گریڈ تک وہ سیکٹری ساؤتھ پنجاب جو ہیں ان کو وہ جو بھی ان کے معاملات ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے ہیں یا اس کے علاوہ پیڈ ایکٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں, ڈسپلنری معاملات ہوتے ہیں, وہ بھی یہاں ساؤتھ سیکریٹریٹ میں اب ڈیل ہو رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہیں, جس طرح مثلا کسی نے NOC لینا ہے کہیں اپلائی کرنے کے لیے, کسی نے حج پہ جانا ہے یا کسی نے عمرہ پہ جانا ہے یا کسی نے کوئی پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہیں اب یہ جتنے بھی ملازمین ہیں ہیلتھ کے, تو وہ لاہور نہیں ان کو جانا پڑتا,
وہ یہاں ہی ان کے یہ ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہوتے ہیں. تو یہ بڑے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں لیکن یہ بہت بڑی اہم چیز ہوتی ہے. کسی نے ایکسٹراڈنری لیو لینی ہے, کسی نے میٹرنٹی لیو لینی ہے, کسی نے کوئی اس طرح کے, تو یہ دیکھیں کہ یہ ہیں چھوٹے لیکن ہمیں چھوٹے محسوس ہیں, لیکن جب کسی نے یہ لینی ہوتی ہے اپلائی, اگر پورے پنجاب کے ظاہر ہے لاہور میں جا رہے ہیں تو لاہور میں ہزاروں لاکھوں فائلیں اس طرح کی اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور وہ اس پہ تو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ تو اب یہ ہے کہ میرے آفس میں یہ ان کو پتہ ہے کہ میرے آفس میں کوئی ایک دن کی جو فائل ہے وہ اسی دن ہی وہاں سے اس کا جو بھی ریزالو ہے وہ ہو جانا ہے, چاہے یس ہے یا نو ہے. اگر وہ لا کے مطابق ہے تو سیم ڈے, اور اگر وہ اس میں کوئی ایشوز ہے تو وہ ظاہر ہے میں سر, کیونکہ ہم تو ابھی بھی یہی سنتے ہیں کہ یہاں پر سیکٹریٹ بننے کے باوجود بھی یہاں پہ اختیارات اس طریقے سے نہیں ہیں ابھی یہاں پر, پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کو لاہور جانا پڑتا ہے. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے مثلا اب 19 گریڈ اینڈ 20 گریڈ ہے, تو 19 اینڈ 20 گریڈ کے لیے تو اتھارٹی ہی چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر ہے, اس میں سیکرٹری تو اتھارٹی ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو سیکرٹری بیسیکلی اتھارٹی جو ہے وہ 1 گریڈ سے 18 تک ہے, اور 1 گریڈ سے 18 تک ان کے جتنے بھی ٹرانسفر پوسٹنگ کی ایشوز ہیں یا یہ این او سیز اور جتنے ہمارے لیوز ہیں یا عمرہ کی چھٹی ہے یا ایکسٹراڈنری لیو ہے وہ سارے یہاں ڈیل ہو رہے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 90% چیزیں جو ہیں وہ یہاں ہو رہی ہیں. اب 10% ہیں اس میں وہ چیزیں ہیں کہ کچھ ڈیولپمنٹ کی ہمارے ہیں جو کام ہے, اور کچھ ہمارے جو ہے سینئر جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے 19 اینڈ 20 میں, تو ان کے سارے ایشوز جو ہیں وہ بیسیکلی ان کی فائل سی ایم تک جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں جانی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی کسی کا یہ ہے کہ کوئی انکوائری ہے اور وہ انکوائری میں کوئی اس کے ایسے ایشوز ہیں کہ جو سینئر آفیسر ہیں تو ان کی انکوائری بھی ظاہر ہے وہ وہاں تک جاتی ہے, کیونکہ ان کی اتھارٹی جو ہے وہ آگے پھر چیف سیکرٹری ہوتا ہے اور چیف منسٹر ہوتا ہے. لیکن باقی جو جیسے جو چھوٹے مسائل ہیں جو یہاں زیادہ تو وہ ہوتے ہیں نا, ہاں زیادہ آپ دیکھیں کہ زیادہ ایشوز لوگوں کے یا جتنا ہمارا عملہ ہے ان کو یہاں, میرے پاس میری اوپن ڈور پالیسی ہے تو اینی ٹائم صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک اگر میں آفس میں ہوں, میں فیلڈ میں وزٹ پہ نہیں ہوں تو اینی باڈی کین کم اینڈ سی می. مطلب آپ ان کے مسائل جو ہے وہ حل یہاں پر ہوتے ہیں. چلیے مزید بھی ان سے بات کرتے ہیں. اوپنلی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. بالکل جی, اس میں مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر, جس طرح ہم ہاسپٹلس کی صورتحال پہ بات کر رہے تھے, ابھی ہم جس طرح ایمرجنسی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ کہیں علاقوں میں اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح یہاں پر فاصلہ بہت ہے, آپ کو فوراً کسی بڑے ہاسپٹل میں جانے سے پہلے جو چھوٹے ہاسپٹلس ہیں وہاں کچھ اس طرح کی سہولیات دی جائیں کہ چلیں انسانی جان جو ہے وہ فوراً وہاں پر فوری ٹریٹمنٹ ہو سکے اور اس کو بچایا جا سکے, تاکہ پھر فردر اگر آپ اس کو اگر شفٹ بھی کرنا چاہیں تو آپ ایزی بھی کر سکیں. جی, یہ میم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پہلے جیسے ہم سارا بوجھ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ ٹیچنگ ہاسپٹلز پہ آتا ہے یا بڑے ہاسپٹلز میں آتا ہے, لیکن اب گورنمنٹ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب کچھ عرصے سے پہلے اس میں اتنا وہ فوکس نہیں تھا, لیکن اب چونکہ اس پہ گورنمنٹ کا کافی فوکس ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو نیچے بی ایچ یو لیول ایون ہے نا, تو وہاں بھی ہماری ایک ایمبولینس سروس ہے, جو جتنی بھی ہماری فیمیلز ہوتی ہیں نا جو پریگننٹ ہوتی ہیں اور ان کا پریگننسی کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ انہوں نے ڈیلیوری کا, تو وہ وہاں ان کو گھر سے لے کے وہ بی ایچ یو تک ان کو فری سروس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں پہلے کہاں تھی. اسی طرح جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے جب چھوٹے ہاسپٹل ہیں جیسے آر ایچ سی ہے یا ٹی ایچ کیو, اب ٹی ایچ کیو لیول پہ وہاں یہ ہے کہ اب اس کو بہت بہتر کر دیا گیا ہے. وہاں بہت سارے ٹی ایچ کیوز ایسے ہیں جہاں ٹراما سینٹر, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹراما سینٹر میں ایک الگ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, جیسے ایمرجنسی ہوتی ہے نا تو اس طرح ایک ٹراما سینٹر ہوتا ہے. ٹراما سینٹر میں یہ سارے اکوپمنٹس جو ہیں لیٹسٹ, جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جیسے سانس لینے کے لیے یہ ہماری وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں, ایون وہ تک پرووائڈ کیے گئے ہیں. مثلا آپ یہ باقی چیزیں تو ہے نا, الٹرا ساؤنڈ ہے یا ای سی جی ہے یا باقی آپ کے بلڈ کے جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں ہو جاتے ہیں, اور وہاں لیبارٹریز بھی وہاں لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں. اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد زاہد ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم میں ڈینگی اسٹاف کے متعلق بات کرنا چاہوں گا. پچھلے 8 سال سے ڈینگی اسٹاف ملتان میں ریگولر ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے.
ٹھیک ہے. لیکن یہ 27 فروری 2023 کو ان کا ورک مین چارج کے آرڈر ہوئے تھے جس پہ سی او ہیلتھ ملتان نے سگنیچر نہ کرنے کی وجہ سے وہ آرڈر کینسل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 31 مارچ کو سی او فیصل رضا صاحب نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا کہ یہ تمام اسٹاف فارغ ہے ہماری طرف سے. تو 700 کا اسٹاف ہے, یہ 700 خاندانوں کا مسئلہ تھا, اس وجہ سے پھر ہم نے کورٹ کا دروازہ کٹکھٹایا ہے. ابھی ہم 6 پہ چل رہے ہیں. تو لاسٹ ٹائم عید پہ بھی ہمیں سیلری نہیں ملی اور عید پہ بھی ہماری کوئی سیلری ابھی تک نہیں بنی. تو کائنڈلی میں سر سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کائنڈلی ہمارے بارے میں کچھ سوچا جائے. ہم 8 سال سے ریگولر کووڈ میں ہم نے ڈیوٹیاں دی ہیں, پولیو ہم کر رہے ہیں, میزل ہم نے کیا ہے, ٹائیفائڈ ہم نے کیا ہے, پھر ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کی جا رہی ہے. تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا. ٹھیک ہے سر, آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ جی یہ بات ان کی ٹھیک ہے, یہ جیسے کہہ رہے ہیں, لیکن چونکہ گورنمنٹ کا ایک اپنا سسٹم ہے, یہ انہوں نے کچھ اس میں یہ تھا کہ کچھ عملہ جو چیک کیا تو یہ سارے نہیں ہو گئے, ڈیفینیٹلی بہت اچھے لوگ ہیں اور وہ ڈیوٹی بھی کر رہے تھے کچھ لوگ. وہ گورنمنٹ نے اس کو یعنی ایک تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے ذریعے چیک کیا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ پراپر ڈیوٹی کر رہے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈیوٹی نہیں ہے لیکن وہ گھوسٹ ہیں, ادروائز وہ پے لے رہے ہیں. تو وہ کہیں ان کی وہ پرفارمنس نہیں تھی. اچھا, اس میں اب سارے تو نہیں شامل ہوں گے, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کچھ ہوں گے. تو اس بیسس پہ پھر گورنمنٹ نے ایک ڈیسائیڈ کیا تھا کہ چلیں آپ ان کو ری ویریفائی کریں. ری ویریفائی یہ کریں کہ جو واقعی جینوئنلی لوگ ہیں تو ان کو آپ ان کو ری امپلائی کر لیں, اور جو ہے ہی نہیں بالکل, جو مطلب ہے فیک ہیں, تو وہ ان کی جگہ پہ کوئی دوسرے لوگ چلو اب ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تو اصل میں یہ گورنمنٹ نے ان کو بالکل یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی کو بے روزگار کرے, تو گورنمنٹ کا تو یہ منشا ہے ہی نہیں. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو تو ظاہر ضرور بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں پلس پوائنٹس بھی ہوتے ہیں, نیگیٹوز بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ سی او صاحب سے میں ان کو کہوں گا کہ ان کا, لیکن یہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے, یہ پالیسی نہیں ہے کہ کسی کو بے روزگار کرنا, خدا نخواستہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ کہیں ان کا ہمیں ایک سیلری کا بھی ایشو ہے, سیلری اسی وجہ سے ہے نا کہ جو گھوسٹ لوگ تھے یا جو فیک تھے تو ان کو ظاہر ہے جب ایک سسٹم چل رہا ہے تو اس میں سے وہ نیگیٹو ہوں گے ڈیفینیٹلی, تو ان کی جگہ پہ جو نئے کوئی فریش آ جائیں گے, اور یہ بھی ساتھ ان کو بھی پرائرٹی ہے جو پہلے والے ہیں جو کام کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک نئی پوسٹیں گورنمنٹ نے دی ہیں اور اس میں اپلائی کر کے تو یہ بھی اسی میں جو ہے ایبزارب ہو سکتے ہیں. صحیح. مزید بھی آپ سے جانتے ہیں ناظرین, جس طرح موسم کی بات ہو رہی تھی تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی آسما شہر اولیا ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو گزشتہ 2-3 دنوں سے ملتان شہر میں گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آیا ہے, اور محسوس اس طرح سے ہو رہا تھا جیسے سورج سوا نیزے پر آ چکا ہو, اور ملتان شہر میں گرمی کی شدت میں کافی زیادہ اضافہ تھا. آج اگر شہر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ابھی کی بات کریں تو ابھی آلموسٹ ملتان شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اسی طرح سے اگر بات کریں کہ کل اور پرسوں ملتان شہر میں گرمی کی شدت تو کافی زیادہ تھی, میکسیمم ٹیمپریچر جو تھا وہ تقریباً 43 ڈگری سینٹی گریڈ تھا, لیکن فیلز لائک وہ تقریباً 51-52 ہو رہا تھا. تو ظاہری سی بات ہے جب فیلز لائک 51-52 ہو رہا ہو تو وہ اصل میں ٹیمپریچر بھی وہی ہوتا ہے. کل ملتان شہر میں رات گئے تک گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آ رہا تھا. آج بھی اگر الصبح کی بات کریں تو ہوا تو چل رہی ہے, تقریباً 25 سے 26 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے, لیکن گرمی کی شدت آج بھی ویسے ہی محسوس ہو رہی ہے, اور آج الصبح سے ہی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سورج سوا نیزے پر موجود ہو. آج اگر ہوا میں نمی کے تناسب کو دیکھیں تو آج شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدرے بہتر ریکارڈ کیا گیا ہے, جو کہ 65% تک دیکھا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس آج قدرے بہتر ہے, جو کہ 57 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. دیکھا جائے کہ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی کیا سٹینڈنگ ہے, تو ملتان آج 11ویں نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی 2 دن تک ملتان شہر میں گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. طبی ماہرین کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جب شہری نکلیں تو وہ اپنے سروں کو ضرور ڈھانپ کر نکلیں, غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں, غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیز کریں, کیونکہ 11-12 بجے سے لے کے 3-4 بجے تک یہ میکسیمم ٹائم ہوتا ہے
جس میں گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور ہیٹ سٹروک کا بھی کافی زیادہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے طبی ماہرین کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہری اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے مشروبات اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، سایہ دار جگہ پر بیٹھیں، غیر ضروری سفر نہ کریں، باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کریں تو آسما محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر میں گرمی کی شدت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کو آئے گا اور موسم بھی کافی زیادہ خشک رہے گا۔ جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم، میں محمد فاروق بات کر رہا ہوں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک الحمدللہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میڈم میں نے محمد حیات صاحب سے کائنڈلی بات کرنی تھی۔ جی بات کریں آپ۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بہت کرم احسان۔ سر میں صرف آپ کے 2 منٹ لینا چاہوں گا۔ میں محمد فاروق بات کر رہا ہوں جی بات کریں۔ ملتان سے۔ ایپیڈیمک جو ڈینگی کا پروگرام ہے اس کے اندر ایز اے ڈیلی ویجز جو ہے نا کام کر رہا ہوں۔ جی سر میں نے صرف ایک گزارش کرنی تھی، صرف اپنی طرف سے نہیں، یہ اپنے تمام ڈیلی ویجز اسٹاف کی طرف سے جو اس وقت ملتان کے اندر ایپیڈیمک پروگرام ڈینگی پروگرام کے اندر کام کر رہے ہیں۔ جی بتائیں سر جی سر ہم پچھلے 8 سال سے ضلع ملتان کے اندر ڈینگی کے اندر کام کر رہے ہیں ایز اے ڈیلی ویجز کے اوپر۔ ہمارا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ 89 ڈیز کا ہوتا ہے۔ ہم نے نہ صرف سر ایپیڈیمک میں کام کیا ہے، اس کے بعد ہم نے پولیو میں بھی کام کیا ہے، اور ہم نے کووڈ کے اندر بھی بہت سارا کام کیا ہے، اور ملتان کی جو پروگریس ہے وہ اس ٹائم آپ کے سامنے ہے۔ میری صرف سر آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پچھلے مارچ کے اندر محکمہ کی طرف سے ہمیں جو ہے نا برخاست کرنے کے آرڈر کیے گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ٹھیک ہے فاروق، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ تو یہ آپ سے پہلے کالر جو ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، ڈینگی جو ہیں ہمارے ملازمین ان کے حوالے سے۔ تو گورنمنٹ کی یہ پالیسی بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بے روزگار کیا جائے۔ گورنمنٹ جو ہے اس نے صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی اگر گھوس ملازمین تھے تو ان کا ہم دیکھ لیں، باقی جو ہے آپ سارے لوگ جو ہیں جس طرح سے گورنمنٹ دوبارہ اس نے دیا تھا، ایڈورٹیزمنٹ دیا تھا، تو اس میں سب کو کہا تھا کہ جو بھی ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کوئی کہ کسی کا روزگار چھیننا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں باقی بھی سی او سے اور ہمارے جو بھی متعلقہ لوگ ہیں میں ان سے یہ باقاعدہ انسٹرکشنز بھی دوں گا، اور ان سے فائل لے کے تو اس پہ انشاءاللہ ہم کوئی ڈیسیژن لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اچھا سر، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینگی کے حوالے سے بھی جو کام ہو رہا تھا، جو ایکٹیویٹی چل رہی تھیں، وہ ابھی بھی چل رہی ہیں یا اس پہ کام کیا ہو رہا ہے؟ جی میم، اس میں یہ ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے ہمارے جو جتنے بھی ہمارے ڈی ایچ کیوز ہوتے ہیں وہاں باقاعدہ ہم نے ڈینگی وارڈز جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے ابھی یہ جو کیونکہ اس دفعہ ڈینگی ذرا زیادہ عرصے تک جو ہے اس پہ چلا، ہاں جی، وہ اس کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو بارشوں کا سسٹم ہے وہ ابھی تک یہ نہیں، چند ایک دن پہلے تک یہ بارشیں چلتی رہی، ہاں جی بالکل، اور جب وہ چینج جو ہے وہ کولڈ چین تھوڑی آگے آ گئی ہے، اور اب جیسے آپ کو فیل ہو رہی ہے کہ بہت ہیٹ ہے، تو وہ بہت ہیٹ میں بھی سر مچھر پھر رہے ہیں۔ میں تو یہ حیران ہوں کہ ابھی تک وہ ہم لوگ اتنے متاثر ہو رہے ہیں، وہ متاثر نہیں ہو رہے۔ اس میں مزید بھی بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا ویسے اس ٹائم وسیم منڈیوں کی کیا صورتحال ہے، کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ منڈیوں کی ایک تو مہنگائی بھی ہے، جانور کی خرید و فروخت میں جو ہے وہ کس طرح اس کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو حکومت نے لگائی وہ 2 منڈیاں ہیں، لیکن اس کے علاوہ شہر کے اندر غیر قانونی منڈیاں قائم ہیں جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جس میں 14 نمبر، گھنٹہ گھر اور مختلف دوسرے علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ کچھ سمیر آباد چوک، کمارا والا کے علاقے میں لگ چکی ہیں، جس سے ٹریفک کا جو نظام ہے وہ بری طریقے سے متاثر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ شہر میں روڈز پہ بھی آ جاتے ہیں، روڈز کے اوپر ہی تو کھڑے ہو کے وہ منڈیاں لگا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے سارا ایٹماسفیئر جو ہے، سارا جو میکانزم ہے پورا ٹریفک کا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ٹریفک تو کچھ پہلے بھی روڈز کی حالت کی وجہ سے ملتان کے جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ ملتان میں 8 ایسے روڈ ہیں جس پہ ترقیاتی کام ہو رہا ہے، اور پچھلے 2-2.5 سالوں سے ہو رہا ہے۔
اگر ہم سورج میانی روڈ کی بات کرتے چلیں تو اس کو 6 دفعہ جو ہے وہ اکھاڑا گیا اور 6 دفعہ سے پھر تعمیر اس کو کیا گیا. یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت سے وہ روڈ جو ہے وہ سیٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ابھی تک وہ روڈ آپ دیکھیں گے تو ابھی تک وہاں پہ جو صورتحال ہے, پہلے کنکریٹ بچھایا گیا, پھر بعد میں خیال آیا کہ اس کی پرانی لائن تو نہیں نکالی, پھر وہ لائن نکالی گئی, پھر کہا کہ دوبارہ بنا کے پھر نئی لائن ڈالی ہے. تو یہ جب تک کام اس طریقے سے چلتے رہیں گے تو شہریوں کو مجھے نہیں خیال کہ صحیح معنی میں ریلیف ملے گا. اسی طرح واٹر ورکس روڈ آپ کے شہر کا اس نے جولائی کے اندر جو ہے وہ مکمل ہو جانا تھا. اب ایڈیشنل چیف سیکرٹری کیپٹن ریٹائر ثاقب ظفر نے جو ہے وہ سیکرٹری ہاؤسنگ کو اس حوالے سے ٹاسک جو ہے وہ سونپا ہے کہ آپ اس کو جولائی کے اندر جو ہے وہ شہر کے 8 روڈز کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ فعال کریں. تو ان میں سب سے پہلے جو ہے 5 روڈ جو ہے وہ واسا کے پاس ہیں, 2 میونسپل کارپوریشن کے پاس ہے اور ایک ہائی وے جو ہے روڈ کی تعمیر کر رہا ہے. ہوپ سو جولائی کے اندر ہم اس کے بیٹر رزلٹ دیکھیں گے. اور ملتان ویسے گرد گرما گلستان کے حوالے سے جانا جاتا ہے, تو اس صورتحال میں یہ روڈ جو ہے وہ مزید اس کے حسن میں اضافہ تو کر رہے ہیں لیکن نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو امید ہے کہ آگے جولائی تک یہ پروجیکٹ اگر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو شہریوں کو سہولیات جو ہے وہ زیادہ اچھی ملیں گے. اسی طرح اگر ہم لاری اڈے کی سائڈ پر آ جاتے ہیں تو 35 سال کے بعد فرسٹ ٹائم جو ہے لاری اڈے کے اوپر جنرل بس سٹینڈ کو رینوویٹ کیا گیا ہے, لیکن جنرل بس سٹینڈ اتنا اچھا رینوویٹ ہونے کے بعد بھی وہاں سواری کا رجحان نہیں ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں پر جنرل بس سٹینڈ ہے اس سے 3 کلومیٹر کی حدود پر کوئی ڈی کلاس بس سٹینڈ نہیں بن سکتا, لیکن ہمارے ملتان کے اندر جو ہے وہ ڈی کلاس بس سٹینڈ جو ہیں وہ 4 سے 5 جو ہے وہ موجود ہیں. المدینہ ہے, وینس ہے, گجر ہے, اور اس سائٹ سے اگر ہم نیو خان اور کچھ حد تک فیصل موورز کا وہ بھی الحاق جو ہے وہ ہمیں جنرل بس سٹینڈ سے نظر تو آ رہا ہے, لیکن اس کو ڈی کلاس لائسنس جو ہے قانونی طور پر نہیں دیا جا سکتا. لیکن وہ بھی وہاں پر موجود ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو سواری نے جنرل بس سٹینڈ کے اندر آنا ہوتا ہے وہ روڈ کے اوپر ہی جو ہے کھڑی ہو کے انہیں گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے چلی جاتی ہے. اب جن کی سواری جنرل بس سٹینڈ تک نہیں آتی وہ اپنی گاڑیوں کو جنرل بس سٹینڈ سے نکال کے جا کر روڈ پہ جو ہے وہ کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ سواری ہماری گاڑی میں بیٹھے. اس کی وجہ سے جب لاری اڈے کے چوک کے اوپر 25-30 بڑی گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی تو اس سے آپ کا پورا روڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. وہاں پہ دیکھیں تو ہمارے ٹریفک مکمل طور پہ جو ہے وہ ہر بندے کو مشکلات کا سامنے, تو وہاں پہ جو ہے کوئی ایسا اسٹرکٹ میکانزم جو ہے وہ بننا چاہیے. ٹریفک وارڈنس کی اگر رسپانسبلٹی ہے تو ان کو اپنا وہ جو ہے ادا کرنا چاہیے. اگر سیکرٹری RTA پہ آ رہا ہے ویسے ہی دونوں کا ہی بنتا ہے کہ وہ اس روڈ کو جو ہے کلیئر کرے. اب وہیں سے اگر ہم نکلتے ہیں آگے تو وہاں پہ ہمارے مویشی منڈی کا راستہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو آپ شہر سے نکلتے ہیں مویشی منڈی کے لیے تو آپ کو یہ 2 پوائنٹس جو ہیں وہ کرنا پڑتے ہیں. تو کمنگ ڈیز کے اندر ابھی مہنگائی ہے منڈیوں میں, آگے دیکھتے ہیں کہ اگر منڈی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے, جانور کی اویلیبلٹی کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا. زیادہ ہوئے جانور تو منڈی کم ہو جائے گی, شارٹ ہو گئے تو منڈی میں ریٹ زیادہ ہو جائے گا. اچھا سر, جس طرح ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے, اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کیا سہولیات دی جائیں گی ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے؟ ہیٹ اسٹروک جیسے یہ ہے کہ آج کل جیسے کلائمیٹ چینج کا ایک رجحان ہے اور جس کی وجہ سے جو ہمارا بارشیں ہیں وہ کافی رہی ہیں ان پچھلے 2 مہینوں میں, تو اس کی وجہ سے جو اوریجنلی گرمی سٹارٹ ہونی چاہیے تھی وہ کوئی مہینہ 1.5 آپ اس کو سمجھے کہ وہ لیٹ ہو گئی. اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ٹیمپریچر مناسب آ رہا ہوتا ہے اور یکدم پھر اس میں انکریز ہوتا ہے تو وہ ٹیمپریچر بھی چاہے 40 پہ ہم کہہ رہے ہیں یا 38 پہ کہہ رہے ہیں تو وہ لگتا ہے ایسے ہے جیسے کہ 50 اور مطلب 48 تک اس طرح محسوس ایسے ہوتا ہے, فیل ایسے ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ہیٹ جو ویو ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں تو وہ جو لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے آفسز میں یا کہیں باہر جب فیلڈ میں نکلتے ہیں تو اس کا اثر ان پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے چاہیے تو یہ کہ انسان ایک تو ہے اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھے اور پانی جو ہے وہ فریکوینٹلی اس کو یوز کریں. باقی ہم نے ہاسپٹلز میں اس کے حوالے سے اویئرنیس کمپین بھی ہم نے کی ہے, بلکہ پچھلے دنوں میں نے سیمینار کیا ہے ایک ہیلتھ فاؤنڈیشن کے ساتھ کولیبریشن سے, تو اس میں ہم نے ساری جو ہے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں اور اس میں ہمارے جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہے, پھر ہمارا 1122 ہے اور سول ڈیفنس ہے اور جتنے ہمارے محکمے ہیں, تو انہوں نے
وہاں جا کے یہ ساری اویئرنیس اور پمفلٹ تقسیم کیے ہیں اور لوگوں میں یہ اویئرنیس دی ہے کہ جو ہیٹ ویو ہے اس سے بچنا بڑا ضروری ہے. اور اگر آپ کو بہت زیادہ ہیٹ کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے تو وہ فوراً ہم نے وارڈ قائم کیے ہیں ہیٹ ویو کے لیے جو ہمارے ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیوز ہیں, تو وہ وہاں جا کے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور اپنا فوری جو ہے وہ اس کا علاج کروا سکتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے, ادروائز وہ یہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ یہاں پر تو ویسے ہی بہت زیادہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ٹیمپریچر ہائی بھی ہے. اچھا سر, جس طرح ہم ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے بھی پروگرامس چل رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا ہمیں کہ کیونکہ اب غذائی قلت کا بھی شکار ہیں بچوں کو, ہم دیکھتے ہیں اس طرح بچوں میں آئرن کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے, غذائیت کی کمی ہوتی ہے. آپ کیا اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ماں اور بچے کی صحت کے؟ دیکھیں آسما, اس میں یہ ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ بیسیکلی یہ بیسک چونکہ فیسلٹیز میں ساری چیزیں آتی ہیں تو اس کو یہ بڑی اہمیت دیتا ہے مدر اینڈ چائلڈ کیئر جو ہے. تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے, اور اس گورنمنٹ نے اسپیشلی بہت توجہ کی ہے اس کے اوپر. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں, ٹی ایچ کیوز ہیں, ڈی ایچ کیوز ہیں, ایون نیچے جو ہمارے آر ایچ سیز ہیں, تو ہم نے نیوٹریشن اسٹیبلائزیشن سینٹر جو ہے وہ ہم نے قائم کیے ہیں کہ جہاں جو غریب مائیں ہوتی ہیں یا جو غریب لوگ ہوتے ہیں تو ان کو باقاعدہ وہاں رجسٹر کیا جاتا ہے. ان کو ان کے جو نیوٹریشن ان کی ضروری ہیں جو ان کے لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو بیسک چیزیں ہیں, بیسک نیڈز ہیں, وہ وہاں ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. اور یہ اب اس پہ کافی حد تک عمل جو ہے وہ, اور میں جہاں بھی جاتا ہوں جس بھی ہاسپٹل میں چیکنگ پہ بھی جاتا ہوں تو یہ سینٹر میں ضرور دیکھتا ہوں کہ وہاں مدر اور چائلڈ کا جو ہے وہ کیئر جو ہے اس کو. اس کے علاوہ پھر ہم نے یہاں ہمارے اس جنوبی پنجاب میں 4-5 جو ہے مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ, وہ بہت بڑے ہمارے میگا پروجیکٹس میں شامل ہیں, وہ بن رہے ہیں. جس طرح ایک ہمارا ڈیرا باول نگر, آپ نے ڈسٹرکٹ جہاں سے کافی چکے ہیں, میں پچھلے دنوں وہاں وزٹ پہ بھی گیا ہوں, وہاں ایک ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ بن رہا ہے. ایک راجن پور میں بن رہا ہے, ایک ہمارا کوٹ ادو میں بن رہا ہے. تو یہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر کے اسپیشل جن میں صرف انہی کا سارا کچھ سسٹم ہوگا. جیسے ایک پنڈی میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بڑا اس کا ہوتا ہے جی کہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل بن رہا ہے, تو وہاں بھی. لیکن یہ اسی لیول کے اسی طرح کے ہاسپٹل جو ہیں وہ جنوبی پنجاب میں 4-5 جو ہے وہ آلموسٹ نیئر کمپلیشن ہے. تو وہ ایک ود ان 1 ایئر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور یہ بہت بڑا ایک ریولیوشن ہوگا اس جنوبی پنجاب کے حوالے سے. دیکھو یہاں پہ بڑے ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ اویئرنیس کی اس طریقے سے بہت زیادہ بالکل ایک تو اویئرنیس نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس جنوبی پنجاب کے علاقے میں اس طرح کا کوئی ہاسپٹل پہلے موجود نہیں ہے. ٹی ایچ کیوز ہیں, ڈی ایچ کیوز ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, لیکن پیورلی فار دی مدر اینڈ فار دی چائلڈ. اور ان کی جب بنیادی ضرورتیں جب ہوتی ہیں تو اس وقت ان کے لیے وہ بیسیکلی چھوٹے لیول پہ تو ہے, 1-2 سینٹرز کو بنے ہوتے ہیں یا رومز بنے ہوتے ہیں یا ہمارے جو ہیں وہ لیبر روم ہوتے ہیں یا آل دیٹ, لیکن ایک اسپیسیفکلی ورلڈ اسٹینڈرڈ کی چیزیں جو ہیں اس میں نہیں ہیں. لیکن یہ جو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز بن رہے ہیں 4-5, اور یہ انشاءاللہ بہت جلدی یہ آپریٹو ہو جائیں گے, تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے اس ساؤتھ کے لیے یہ بہت بڑا تحفہ ہوگا اس گورنمنٹ کا. جو ابھی ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں وہ خود بڑا اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے. ضرورت بھی ہے نا, ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. اگر ہم ہاسپٹلس کی بھی بات کریں تو یہ جو جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, کچھ میڈیسنس کے حوالے سے, کچھ ایمرجنسی کے حوالے سے, پھر جس طرح لیبر کے حوالے سے ہم اب بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ڈیلیوری کے حوالے سے بھی ہمارے بہت سارے مسائل کا خواتین کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے اویئرنیس اور جدید میں سمجھتی ہوں جس طرح جدت آتی جا رہی ہے آپ کے آپریشنس کے حوالے سے بھی, ڈیلیوری کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہماری جو ہے وہ ہو رہی ہیں. لیکن پھر بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کو آگے ان کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا, اس میں اب میم ایسے ہے کہ ہمارا باقاعدہ ایک ناک ڈاؤن کرائٹیریا, ہم اس کو کہتے ہیں ناک ڈاؤن کرائٹیریا. تو ناک ڈاؤن کرائٹیریا یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی بیسک چیزیں ہماری جو اکوپمنٹس ہیں, اس میں جتنے بھی فیمیل کے حوالے سے یا ڈیلیوری کے حوالے سے جتنے بھی ایک اسٹینڈرڈ اکوپمنٹس ہیں وہ ہونے لازمی ہیں, اور انہیں کو ہم جا کے چیک کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت جتنی میڈیسن ریکوائرڈ ہے تو وہ بھی اس وقت اس جگہ پہ اس آپریشن تھیٹر میں ہونی ضروری ہے. تو یہ تو ہے کہ جو آلریڈی ہمارے فنکشنل ہیں آلریڈی, جس میں بی ایچ یو ہمارے جو ہیں یہ 24/7 آلموسٹ 60% ہے. 60% بی ایچ یو جو ہیں وہ 24 آور کام کرتے ہیں.
اور DHQ THQ آلریڈی کرتے ہیں. ان کی اب پہلے شفٹ نہیں ہوتی تھی، نائٹ شفٹ، ایوننگ شفٹ نہیں ہوتی تھی، نائٹ نہیں، اب باقاعدہ 3 شفٹوں میں کام کرتے ہیں ہاسپٹل. تو اس حوالے سے لیکن مدر اینڈ چائلڈ کیئر کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سر سے بات کروا دیں، میں محمد حیات صاحب سے، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. سکرا بات کریں. بالکل جی میم بات کریں آپ، میں بات آپ کی سن رہا ہوں. السلام علیکم سر. میں ڈیلی اسٹاف سے ملتان سے بات کر رہی ہوں. سکرا جی جی سر، ہمارے ساتھ بہت مس ایپ ہو رہا ہے اور ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ جی آپ لوگوں کا ہمارے ورکر نہیں ہے، ہم نے آپ کو نکال دیا، جبکہ ہم لوگ 8 سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ڈینگی کا خاتمہ جو ہم لوگوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ہمیں آپ کا اچھا میم ٹھیک ہے، آپ کا کوشچن آ گیا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو ابھی گورنمنٹ نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہے اس میں میم آپ نے اپلائی کر دیا ہے؟ سر یہ دیکھیں، اب ہم لوگ تو کورٹ چلے گئے، ہم لوگوں نے کیس بھی کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سر نہ ہمیں سیلریز دی جا رہی ہیں. ہم کام کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم لوگ فیلڈ میں ہیں اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں. میم آپ کی بات صحیح ہے، یہ اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آپ کا مسئلہ ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ لگائیے گا میرے آفس میں، اگر کوئی آپ کو ٹائم ملے تو ضرور. یو آر ویلکم. سر ہم فاسٹ فوڈ ڈیلیوری ملازمین ہیں، 2015 سے کام کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا. ہمارے شو کا حصہ بنے. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ جی یہ ہے کہ اب میسج میرا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسانیت کے حوالے سے جو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ جو ہے یہ بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے. اور ہیلتھ اور ایجوکیشن 2 ایسے ہمارے کسی بھی سوسائٹی کے اور کسی بھی کنٹری کے یہ 2 بڑے اہم پلر ہوتے ہیں. اگر انسان کی ہیلتھ ہے تو وہ پھر اپنی زندگی کو انجوائے بھی کر سکتا ہے اور وہ آگے ترقی بھی کر سکتا ہے اور ملک کے جو معاملات ہیں اور اس کی پروگرس میں حصہ بھی ڈال سکتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ وسیم، آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ اسلامی اسکالرز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ جو اسلامی اسکالر ہیں وہ ہیں جی علامہ عبد الماجد بٹو صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آپ ان کو ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہیں، ایز اے جج بھی اور نعت خواں بھی. آج ہمارے ساتھ ہیں جی منیر حسین ہاشمی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سیر و تفریح کر گیا ماشاء اللہ. سیر و تفریح تو کہتے کام کے ساتھ سیر و تفریح بھی ضروری ہوتی ہے نا. میں نے ایک دن دیکھا، میں نے اب نظر نہیں آئی تو پھر میں نے پوچھا، چھٹیوں پہ ہیں. ہاں جی، وہ بس مجھے ایمرجنسی کہیں جانا تھا تو اس کی وجہ سے. اور ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بڑا مالک کا کرم. چلیں ماشاء اللہ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ہم ناظرین کو بتا دیں کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فلسفہ قربانی پر. آج ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی قرآن و احادیث کی روشنی میں جانیں گے، اس کی فضیلت بھی، اور اس کے ساتھ ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. سب سے پہلے تو ہم فلسفہ قربانی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے حد مشکور ہوں آپ کا اور آپ کے پورے ادارے کا کہ بہترین موضوع پر سامعین اور ناظرین سے مخاطب ہونے کا بہترین موقع فراہم کیا. تو فلسفہ حج یقیناً سب سے پہلے تو جو بنیاد ہے اس کی، وہ تو وہی جو بنیاد ہے پورے اسلام کی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ دار و مدار تو سارا نیتوں پہ ہے. قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال اللہ التقوی منکم. ینال اللہ التقوی منکم، کہ یہ گوشت، یہ ہڈیاں، یہ خون، یہ میرے تک نہیں پہنچتا. میں تو جو قربان کر رہا ہے اس کی نیت کو دیکھتا ہوں کہ اس کی نیت کیا ہے. اللہ کو پانے کی نیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کی نیت ہے، سنت ابراہیمی پورا کرنے کی نیت ہے، یا دکھلاوے کی نیت ہے کہ لوگ واہ واہ کہیں. اگر یہی قربانی اتنا خرچ کر کے نیت میں صرف اتنا فطور آ گیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا
قربانیاں کرتا ہے اور بڑے ہر دفعہ یہ کرتا ہے، تھوڑا سا بھی دکھلاوے کا نظریہ آ گیا تو وہ رائے گاں جائے گا، کیونکہ جو چیز اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے تک پہنچتی ہے وہ تو اس کا تو وجود ہی نہیں۔ اللہ تو قرآن میں واضح کہہ رہا ہے کہ میرے تک خون، گوشت، پوست کچھ نہیں پہنچتا، میرے پاس خلوص نیت پہنچتی ہے، میرے پاس اس کا جو ارادہ ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو ارادہ اگر ناقص ہو گیا، ارادے میں فطور آ گیا، فلسفہ پورے کا پورا ٹیڑھا ہو گیا۔ بنیادی طور پہ تو فلسفہ قربانی یہ ہے۔ اور قربانی ہے کس پہ، یہ باتیں اٹھتی کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے۔ پہلی تو اس کی شرط ہے واجب ہونے کی کہ بالغ ہو، نابالغ پہ قربانی واجب نہیں۔ اگر وہ صاحب ثروت ہے، نابالغ بھی مالدار ہے، قربانی کرتا ہے اجر ملے گا، نہ کرتا ہے تو گناہ گار نہیں، اس کے اوپر واجب نہیں۔ بالغ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، عاقل ہونا ضروری ہے، بے وقوف کے اوپر قربانی نہیں، عقل مند ہونا ضروری ہے، صاحب عقل پہ قربانی ہے۔ اور نمبر 3 کہ وہ ہو بھی صاحب نصاب، بالغ ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم پہ نہیں، عاقل ہو، بے وقوف پہ نہیں، اور مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ مسافر اگر صاحب نصاب ہے، صاحب ثروت ہے، مالدار ہے تو مسافر پہ بھی قربانی نہیں ہے۔ وہ گھر میں فون کر دیتا ہے کہ میری طرف سے مال میں قربانی کر دو یا کوئی اور ذرا، تو اس کا اجر اس کو ملے گا۔ اگر حالت سفر میں وہ قربانی نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہے، واجب اس کے ذمے نہیں ہے کیونکہ وہ سفر میں ہے۔ اگلی چیز ہے قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا، کہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے۔ قربانی کا نصاب ہے کہ اس کے پاس اپنی ضروریات زندگی سے بڑھ کے، ہٹ کے، ضروریات پوری کرنے کے بعد 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے، جتنی قیمت 52.5 تولے چاندی کی بنتی ہے، اتنی قیمت یا چاندی کی صورت میں اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ ہو، یعنی اس میں گھر شامل نہیں، اس میں آپ کی جو استعمال کی گاڑی ہے وہ شامل نہیں، اور گھر میں جتنی استعمال کی چیزیں ہیں وہ شامل نہیں، ضروریات سے زائد 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہو، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب قربانی کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب، اس میں صرف فرق یہ ہے، زکوٰۃ بھی اسی کے اوپر واجب ہوتی ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ضروریات زندگی سے زائد ہو، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ پورا سال گزرا ہو، یعنی آج میں صاحب نصاب ہوا تو آئندہ سال میں آج تک صاحب نصاب رہا تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ مگر فلسفہ قربانی میں ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ 9 تاریخ جو ہے 10 کو قربانی کرنی ہے، 9 تاریخ کو اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو وہ قربانی کرے گا۔ اگر 10 تاریخ کو بھی صاحب نصاب ہو گیا، 10 تاریخ کی شام کو ہو گیا، اگلے دن قربانی کرے گا۔ قربانی کے تیسرے دن بھی اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پہ قربانی لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عوام الناس میں ایک جملہ گھوم رہا ہوتا ہے ان دنوں میں، وہ آپ نے بھی سنا ہوگا لازماً، کہ فلاں بیوہ ہے اس کو دے دو، فلاں یتیم ہے اس کو دے دو، فلاں اس کو دے دو، قربانی اتنے لوگ کر رہے ہیں، غربا گوشت کھا رہے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں قربانی کرنا۔ یہ بالکل ضابطہ حیات کے خلاف ہے۔ ایک ضابطہ دیا گیا ہے، ہر چیز کو ہر جگہ پہ رکھا ہوا ہے، ضابطے کے ساتھ، ضابطے کے بغیر تو آپ عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ نماز کا آپ کو ضابطہ دیا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں گے سبحانک اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت رکوع سجود۔ اگر آپ کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو لوگ کہیں گے آپ کی نماز نہیں ہوئی، مفتیان اکرام کہیں گے آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ کہیں کہ رب اجعلنی میں کتنے جملے ہیں دعائیہ، کتنی فضیلت ہے، تو کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے ٹیڑھا کر دیا نا فلسفہ، آپ نے سبحانک اللہ کی جگہ پہ رب اجعلنی کو رکھ دیا۔ تو یہ ضابطہ حیات جو بن کے آیا ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر جگہ پہ غرباء اور مساکین کی مدد کو اپنی جگہ پہ رکھا ہے،
यतीमों की परवरिश को अपनी जगह पे रखा है, मुसाफिरों के लिए जो हुकूक है उनको अपनी जगह पे रखा है, कैदियों के साथ सलूक अपनी जगह रखा है। हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रख के आइली हुकूक अपनी जगह, मियाँ के हुकूक अपनी जगह, बीवी के हुकूक अपनी जगह, वालिदैन के हुकूक अपनी जगह। वालिदा अगर मेरी तड़प रही हो, उसको ज़रूरत है मेरी खिदमत की, तो मैं 10 ऊँट ज़िबा कर दूं, बाहर बैठे वालदा के पास ना जाऊं, क्या वो कफ़ारा अदा हो जाएगा कि मैंने इतनी नेकी की है, मैंने तो 10 ऊँट ज़िबा कर दिए, तो मुझे वो खिदमत अपनी जगह करनी पड़ेगी, वो खैरात। तो ये जो जुमला घूम रहा होता है ना, ये बिल्कुल जो गलत है। और कुर्बानी जो है ना, इस एक तो कुर्बानी के अंदर ये फ़लसफ़ा है कि आपको अजर मिल रहा है, आप सुन्नत अदा कर रहे हैं, आप सुन्नत इब्राहीम या सुन्नत नबवी अदा कर रहे हैं, एक ये चीज़ है। अगर इससे पीछे हट के देखें कि गुरबा सिर्फ गोश्त नहीं खाते, ये एक ऐसा निज़ाम चल रहा है, अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया, इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक हर आदमी को रोज़ी रखी। जो जानवरों के लिए एक चारा काश्त कर रहे हैं, उनकी रोज़ी का हिस्सा रख दिया। कितने जानवर ज़िबा होते हैं, फिर जो उनकी परवरिश कर रहे हैं उनके लिए उनका रोज़ी का हिस्सा रख दिया। फिर आगे जब मंडियों में आते हैं तो जो लेके आ रहे हैं उनकी रोज़ी अलग, जो मंडियों में बैठे हैं उनका कमीशन अलग, जो मंडियों से फिर रेडियों पे लेके, ट्रालों पे, रक्षों पे लेके आ रहे हैं उनकी रोज़ी वहाँ पे अलग, फिर आगे जो कसाब ज़िबा कर रहा है उनकी रोज़ी अलग, फिर उसमें से फिर खाल गुरबा, यतीम और मसाकीन को जा रही है, वो एक पूरा नज़म। फिर गोश्त खुद खा रहे हैं, गरीब खा रहे हैं, मुसाफिर खा रहे हैं, रिश्तेदार खा रहे हैं। तो ये एक पूरा निज़ाम है। अजर जो आपको मिल रहा है वो उसके साथ साथ एक पूरा निज़ाम कायनात है जिसको आप तकवीयत पहुँचा रहे होते हैं। अगर हम इस फलसे की तरफ जाएँ कि कुर्बानी की क्या ज़रूरत है, किसी गरीब को पैसे दे दें। आपने एक गरीब को पैसे दिए, कुर्बानी का जानवर पलने से लेकर ज़िबा होने तक दरमियान में 50 वास्ते आते हैं, तो 50 आदमियों की रोज़ी को तो आपने मुतासर किया एक को देकर। तो निज़ाम वही ठीक होता है जो कायनात का निज़ाम बना हुआ, उसमें दखल अगर हम ये कहें कि कुर्बानी ना करें और किसी और को पैसे दे दें, ये निज़ाम में दखल की बात है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए फ़लसफ़े को बिगाड़ने की बात है। ठीक है, तो इस पे मज़ीद भी आपसे जानते हैं। अच्छा, ज़िलहज के हम बात कर लेते हैं, जो ये अयाम होते हैं, इसकी अहमियत ज़रा बताइए। इन 10 दिनों की अहमियत के हवाले से कुरान पाक की जो सूरत है, वल फज्र वलयाल आशर, वलयाल आशर, ये जो 10 रातें हैं इनकी फजीलत अहादीस में और कुरान पाक की इस आयत में, इस पे कुछ मुफस्सरीन की राय तो ये है कि ये 10 रातों से मुराद रमज़ान शरीफ की आखिरी 10 रातें हैं, और कुछ की राय ये है कि मुहर्रम की 10 रातें हैं पहली। लेकिन जमहूर उलमा जो मुत्तफ़िक हैं वो कहते हैं नहीं, इस कुरान पाक की आयत से मुराद ये ज़िलहज्जा के जो 10 दिन हैं इसकी अहमियत है। अहादीस मुबारका में इसकी अहमियत ये है कि 10 दिन जो हैं इनकी इबादत, इन 10 रातों की इबादत पूरे साल की इबादत के बराबर है। पूरे साल की इबादत एक तरफ और ये 10 दिनों की और रातों की एक तरफ, एक चीज़। और एक हदीस मुबारका में है कि ये 10 दिन की इबादत आपके पिछले पूरे साल के गुनाह जो वो ख़त्म कर देती है, और आइंदा के जो साल के गुनाह उनके लिए भी तहफ़्फ़ुज़ात कायम करती है। इंसान गुनाहों से बचा रहता है, पिछले साल के गुनाह मुआफ़ और आइंदा साल गुनाहों से तहफ़्फ़ुज़ है इन 10 दिनों की इबादत में। और दूसरी कि इन 10 दिनों में ज़ाहिर आखिर में आके अयाम तशरीक आ जाती हैं। अयाम तशरीक की अहमियत है। अयाम तशरीक जो हैं वो आप 9 की सुबह से 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज पढ़ के आपने तकबीरात तशरीक शुरू करनी है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। इनको कहते हैं अयाम तशरीक, और ये 13 ज़िलहज्जा की असर की नमाज तक ये जारी रहेंगी। हर नमाज के बाद आपने तकबीर तशरीक पढ़नी है, सब ने, ये ख़वातीन के लिए भी है और मर्दों के लिए भी है। ये जो जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, जो मुनफरिद नमाज पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। फ़र्क ये है कि मर्द जो है आवाज़ बुलंद पढ़ेगा और ख़वातीन जो हैं उस तकबीरात तशरीक आहिस्ता पढ़ेंगी।
आवाज़ बुलंद नहीं पढ़ेंगी। लेकिन वाजिब दोनों के लिए है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये एक दफ़ा, 3 दफ़ा पढ़ना सुन्नत, 1 दफ़ा पढ़ना ये वाजिब है हर नमाज के बाद। ठीक है, इसमें मजीद भी आपसे जानते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुर्बानी के हवाले से बात हो रही थी, ज़िल हज के अयाम के हवाले से कि इनकी क्या अहमियत है। जी हाँ जी, अयाम तशरीक की बात हो रही थी तो हम वक्फे पे चले गए और इसमें तकबीरात तशरीक की बात हो रही थी। तो इसमें यह है कि तकबीरात तशरीक हर मर्द और हर औरत के लिए ज़रूरी है, 9वीं की सुबह से लेकर 13 की असर तक। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि अगर रह जाए, क्योंकि वाजिब अगर रह जाए तो उसकी ज़ाहिर कज़ा होती है, तो तकबीरात तशरीक किसी नमाज में अगर आप भूल गए हैं तो उसकी कज़ा नहीं है, हाँ इस्तग़फ़ार करें। लेकिन अगर नमाज रह गई, यानी आपने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ सके, तो आपने अपने असर के वक्त या मगरिब के बाद आप ज़ोहर की नमाज कज़ा करनी है, तो फिर उसके रात तकबीरात तशरीक भी साथ ही कज़ा होंगी। सही कि नमाज पढ़ेंगे तो साथ तकबीर भी पढ़ेंगे। तो बात चली थी इन दिनों की अहमियत के हवाले से। तो इन दिनों की अहमियत अहादीस मुबारका में जो है कि ख़ासकर जो ये रात है ना, ईद की जो रात है जी, इस रात पूरी का जो क़याम है, इसकी इबादत है, ये इसकी फजीलत बहुत है। और दूसरा 9वीं मुहर्रम 9वें ज़िलहज्जा यानी सुबह ईद होगी, कुर्बानी होगी, 9वीं के रोज़े की अहमियत बहुत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल में ही था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर हमेशा रोज़ा रखते थे, अज़वाज मुतहहात भी रोज़ा रखती थी। तो 9वीं का रोज़ा जो है वो गुनाहों की बख्शिश के लिए एक उम्मत को तोहफ़ा दिया गया कि इस दिन में अगर आप रोज़ा रखेंगे तो पिछले साल पूरे के गुनाह जो हैं, सगीरा गुनाह मुआफ़, कबीरा की तौबा कर लो उसी रात में, तो कबीरा मुआफ़, और उसी रात की इबादत जो है वो आइंदा साल पूरे साल आपको गुनाहों से महफूज करेगी। अब रहा फ़लसफ़ा कुर्बानी में कि कुर्बानी जो है ये करनी किसकी है, कौन कौन से जानवर जो हैं कि उनकी हमने ये भी आदत है कि आपको कौन से, हम लोग तो ये देखते हैं कि जैसे कुर्बानी के हवाले से दुम्बा की जो है उस टाइम कुर्बानी की गई, तो अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे भी आते हैं कि अच्छा ऊँट की कुर्बानी भी है, गाय की भी है, उसके साथ साथ बकरों की भी चल रही होती है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? कुर्बानी जो है वो तो कहते हैं ज़्यादा सवाब दुम्बे का है, कुछ लोग क्या बाकी ये तो जिस तरह हम फ़लसफ़ा कुर्बानी की बात करें, वैसे तो जिस तरह आपने बात की कि आपका इरादा और आपका जो तकवा है वो अल्लाह के पास पहुंचता है, तकवा अल्लाह के पास पहुंचता है। यकीनन दुम्बा की कुर्बानी सुन्नत है, लेकिन जो हदीस से साबित है वो आप बकरा बकरी दोनों की कुर्बानी कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी उम्र 1 साल हो और वो बीमार ना हो, साफ़ सुथरे हों। ऐसी कोई बीमारी ना हो कि जैसे एक टांग नहीं है या उनकी कोई और ऐसी बीमारी लगी हुई है, कोई ज़ख्म हुए हैं, सींग टूट गया सरे से, लेकिन उसकी भी गुंजाइश है। बेऐब जानवर हो, बेऐब जानवर जो है, और बेऐब जानवर को तो हम जगह जगह पे इसकी मिंबर व मेहराब पे भी बात करते हैं, हर जगह पे बात करते हैं, बेऐब जानवर हो। मैं इसमें इजाफा करता हूँ कि उस जानवरों के से जिससे पैसे जो खर्चे हैं जानवर के लिए वो भी बेऐब हों, जो मुसलसल हराम की कमाई हो, उससे कुर्बानी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना उसका फ़ायदा ना सवाब होगा। और इसी तरह रिश्वत के पैसों से कुर्बानी करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये दिखलावे के अलावा कुछ नहीं, इसका सवाब में कोई हिस्सा नहीं। तो जिस तरह जानवर बेऐब हो, इसी तरह वो रकम जिससे जानवर ख़रीदा गया है वो भी पाकीज़ा रकम हो, हलाल की कमाई की रकम हो। और इसी तरह दुम्बा दुम्बी भेड़ जो है उनकी भी कुर्बानी है, उनकी उम्र साल हो, लेकिन अहादीस में ये भी है कि भेड़ और दुम्बा अगर 6 माह का भी हो लेकिन खड़ा कर दे साल वालों में और पहचान ना सके कोई, अगर किसी से पूछें इनमें से साल का कौन सा है, एक अजनबी आदमी से पूछें तो वो ये पहचान ना पाए कि 6 माह का कौन सा है, साल का कौन सा है, तो इस सूरत में 6 माह का भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ भेड़ और दुम्बे के लिए है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो स्पेशली इस मौके पर भी जो है ना इस धोखे से बाज नहीं आते, मतलब बहुत सारे जानवर ऐसे ले आते हैं
جن میں ان کو نقلی دانت بھی لگا دیتے ہیں, کچھ اس طرح کا بھی کر دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے جو بکریاں ہوتی ہیں وہ پریگننٹ ہوتی ہیں اور وہ اس طرح کر ان کو بیچ دیتے ہیں. تو یہ بھی اس حوالے سے بھی ذرا اس میں جو دھوکہ, یہ کو تو نہیں پتا نا کہ اس انداز سے جو دھوکہ دے کے آتے ہیں کہ دانت توڑ کے لے آئے تاکہ یہ دوندا ہو, بکرا اور بکری 2 سال کا دوندا ہو جاتا ہے کہ 2 دانت اس کے ٹوٹ گئے, تو وہ تو ظاہر ہے گناہ اس پہ ہے. لیکن جو لے رہا ہے وہ ظاہر کا قائل ہے, اس نے دیکھ کے چھان بین کے لیے پیسے دیے ہیں, وہ گناہ گار نہیں ہے. جو یہ کام کر کے آ رہا ہے اس نے اپنی ساری اس نے پالا, اس کو محنت کی اور آخری وقت یہ حرکت کر کے اس نے پوری اپنی کمائی حرام کر لی. اور جو جانور جس کے پیٹ میں بچا ہو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں, اس کی قربانی بالاتفاق کی جا سکتی ہے. بلکہ یہاں تک کہ اس کا بچہ اگر زندہ نکل آئے تو کہتے ہیں اس کو بھی ذبح کر دو فوراً, وہ بھی قربان ہو جائے گا. تو جس مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی قربانی جائز ہے, کوئی ایسی چیز نہیں. اور بھینس اور گائے ان کی قربانی, ان کے لیے عمر جو ہے وہ 2 سال ہے. بکرا, بکری, بھیڑ, دمبا وغیرہ ان کے لیے 1 سال شرط ہے, اور گائے کے لیے اور بھینس کے لیے 2 سال شرط ہے. اور اونٹ کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے قربانی کے لیے, پھر اہل ہوگا اگر اس کی عمر 5 سال ہوگی. اور وہ شرط برقرار ہے سب کے لیے کہ وہ بے عیب ہوں, اور کوشش کریں کہ جانور زیادہ سے زیادہ اچھا خوبصورت ہو. جتنا آپ خوبصورت اچھا جانور کریں گے اتنا ہی اللہ رب العزت کے ہاں کہتے ہیں کہ آپ کو قربانی کا اصل مقصد بھی تو یہی ہے کہ آپ کی جو بہت پیاری چیز ہو, جو آپ کو بہت عزیز ہو, تو وہ آپ اللہ کی راہ میں دیں, تو قربانی کا اصل مقصد بھی آپ کا وہی آتا ہے. آپ کی عید کے حوالے سے, عید الاضحیٰ کے حوالے سے تیاریاں چل رہی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی, جو توفیق دے گا انشاءاللہ وہ ہوگا. اچھا, قربانی کے حوالے سے جس طرح کہا جاتا ہے, کیا قربانی جو ہے وہ تمام لوگوں پر فرض ہے؟ قربانی کس کس لوگوں پر فرض ہے, تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اس حوالے سے تھوڑی سی بات تو ہو گئی کہ قربانی صرف اس کے اوپر ہے جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولے جو چاندی ہے اس کے برابر پیسے ہوں, ضروریات زندگی سے بڑھ کر زیادہ جو ایکسٹرا پڑے ہوں, اضافی پڑے ہوں, جس کے پاس یہ ہیں اس کے اوپر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. اور قربانی کی ادائیگی کے حوالے سے بھی اگر تھوڑی سی بات ہو جائے کہ قربانی ذبح کا ٹائم یا ذبح کس وقت تک کر سکتے ہیں, تو شہر کے رہنے والے لوگ, شہر یا دیہات یا قصبہ جہاں پہ نماز عید کا جواز ہو, جہاں پہ جمعہ کا جواز ہو, جو دیہاتوں میں کنوؤں پہ بیٹھے ہیں, جو اپنی بستیوں میں بیٹھے ہیں, ظاہر ہے ہمارے سامعین میں وہ بھی شامل ہیں, ناظرین میں, جہاں پہ جمعہ نہیں, جہاں پہ عید نماز ہے ہی نہیں, ان کا قربانی کرنے کا وقت جب مرضی کر لیں صبح طلوع ہو. ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ عید پڑھ کے آئیں گے, عید گاہ سے واپس آئیں گے تو پھر قربانی کی جائے گی. وہ صبح کی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ عید اور جمعہ جائز ہے, علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہاں پہ عید بھی ہو سکتی ہے, جمعہ, وہ لوگ عید پڑھنے سے پہلے اپنا جانور ذبح نہیں کر سکتے, عید کے بعد اپنا جانور ذبح کریں گے. صحیح. اور قربانی جب جانور ذبح کر لیا اس حوالے سے گوشت کی تقسیم کا معاملہ آ جاتا ہے. بہترین جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین طریقہ بتایا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ خود گھر میں استعمال کرو, ایک جو اپنے عزیز و اقارب ہیں ان میں تقسیم کرو, اور ایک حصہ مساکین اور غرباء میں تقسیم کرو. یہ بہترین فلسفہ ہے. لیکن اگر کوئی سارا ہی گوشت کھا جاتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے, اس کے لیے وہ جائز ہے. اس کے اوپر وہ ایسا فتویٰ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ سارے کا سارا اس نے گھر رکھ لیا, اس کا بہترین نہیں. گوشت اگر باہر بھی نہیں رہے گھر پہ کھا لیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں. بہترین یہی ہے کہ وہ تقسیم آپ نے تو یہ آسانی کر دی بھی بہت. اگر وہ سارے کا سارا رکھ لیتا ہے تو یہ بہتر نہیں, لیکن اس کو حرام نہیں کہیں گے, یہ جائز ہے. اور پھر اس میں جو لوگ ذبح کے وقت آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بھی آپ گوشت کی اجرت نہیں دے سکتے کہ تو 2 کلو گوشت لے لے, تو 4 لے لے, تو نے کام کیا. ان کو اجرت الگ دینی پڑے گی. کھال جو ہے اس کو بھی آپ اجرت میں نہیں دے سکتے.
کھال بھی آپ کو اللہ کے راستے میں دینی پڑے گی. اگر آپ نے کھال بیچ دی تو وہ پیسے اللہ کے راستے میں دینے پڑیں گے. وہ پیسے آپ استعمال نہیں کر سکتے. کسائی کی اجرت میں بھی کھال نہیں دے سکتے. اور کھال، ہاں ایک صورت ہے، کھال کو گھر میں رکھنے کی ایک صورت ہے، اس کی شریعت نے اجازت دیتی ہے کہ اس کا عین باقی رہے. یعنی اصل حالت میں اگر آپ اس کا کوئی جائے نماز بنا لیتے ہیں، اچھا، آپ کھال گھر میں رکھ سکتے ہیں. اور یا مولانا ولی حسن ٹونکی صاحب مفتی رحمہ اللہ اس پہ بہت تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ اس کی کوئی اور چیز یعنی گلدان یا گلدستہ یا کوئی صورت آپ گھر میں کر سکتے ہیں تو آپ کھال بھی رکھ سکتے ہیں. یہ شریعت جو ہے بہت آسان شریعت ہے، اس میں سختی نہیں ہے. یہ نرم مزاجی کی شریعت ہے، اس میں کہاں سختی. اس کو ہم نے اپنی عادات اور اپنی روایات کے تحت کر کے اس کو مشکل بنا لیا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے اتنا خوبصورت ضابطہ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں کہ اس کھال کو بھی آپ کسی نہ کسی صورت میں جا نماز، قلین شلین جس طرح میں گھر میں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن بیچ کے پیسے استعمال نہیں کر سکتے. یعنی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون بات کر رہی ہیں؟ ہیلو، اپنے ٹی وی کا کائنڈلی والیوم بند کر دیں. علی حسنین بات کر رہا ہوں. جی اچھا، علی حسنین کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ٹی وی کا والیوم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جانور کی قربانی جائز ہے. کون سے جانور کی قربانی جائز ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہی کوشچن کیا آپ نے؟ بہت شکریہ. جب بھی کالر کال لاتے ہیں ہمیشہ میں ایک بات کرتی ہوں، اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بند رکھا کریں تاکہ آپ ایزیلی بات ہمارے ساتھ کر سکیں اور ہم سن بھی سکیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ویسے انہوں نے یہ کہا کہ کون سے جانور کی قربانی جو ہے جانور ہے، بکرا بکری ہے، دمبا ہے، اس کا نر مادہ ہے، اور بھیڑ نر مادہ ہے، گائے نر مادہ، اور بھینس نر مادہ، اونٹ نر مادہ. ٹھیک ہے، مطلب یہ قربانی ہے. ہاں جی. سر بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا. آج قربانی کے حوالے سے بھی بہت اویئرنیس لوگوں تک پہنچی. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ میں تو یہی التجا کروں گا سب سے کہ جو بھی صاحب وسعت ہیں ہر بندے کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے تاکہ جو غربا، جو مساکین، اور خاص کر ان حالات میں کہ چولہا جلانا مشکل ہے، جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکے تو وافر مقدار میں گوشت کھائیں. ایک میری اور درخواست ہے، وہ میری ایک ذاتی درخواست ہے کہ جس کو بھی آپ گوشت دیں کم از کم اتنا تو ضرور دیں کہ اس کی ہانڈی بن جائے. یہ نہ ہو کہ ایک ایک بوٹی 20 گھروں سے وہ اکٹھی کرے اور پھر اس کی ایک ہانڈی بنے. کم لوگوں کو دے دیں لیکن اتنا تو دیں کہ اس کا ایک وقت کا سالن بن جائے. بالکل ایسے. بہت شکریہ آپ کا. ہاشم صاحب آپ کو بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.